नाजरीन आदाब। आपने पिछले सबक में सौदा के हालात ज़िंदगी के बारे में उनके फ़न से मुतल्लिक गुफ्तगू सुनी है। आज के इस एपिसोड में सौदा का टेक्स्ट और उसकी तशरीह आपके सामने रखी जाएगी। क़सीदों के अक़साम के एतबार से अगर क़सीदों में देखा जाएगा किस तरह के क़सीदे सौदा ने लिखे हैं, तो आपने ये जान लिया होगा कि सौदा ने ज़्यादातर मजहबी क़साइद लिखे हैं और दरबारी क़साइद भी। हर अहद में अदब को की सरपरस्ती के लिए कोई ना कोई इदारा हुआ करता था। पुराने ज़माने में कि जिस वक्त के शायर सौदा हैं और उससे पहले के शुअरा के ज़माने में सरपरस्त इदारे का काम दरबार करता था, और दरबारों से वाबस्तगी के बावस्फ़ शुअरा उस वक्त के बादशाह, वज़ीर और दूसरे मनसबों पर फायज़ अहम लोगों का क़सीदा लिखा करता था। हम लोग यहाँ एक क़सीदा अपने सामने रख रहे हैं और वो है हज़रत अली की मनक़बत। और ये सौदा का वो क़सीदा है जिसकी धूम मची हुई है। आज भी क़सीदा गो शुअरा के सामने, यानी उर्दू के क़सीदा गो शुअरा के सामने अगर इस क़सीदे को रखते हैं तो इस पाए का क़सीदा उर्दू अदब में नहीं नज़र आता है। लिहाजा इसको टेक्स्ट में रखा गया और मतन को सामने रख करके इसकी तशरीह व ताबीरें की जाती रहीं। यहाँ हम लोग इसी क़सीदे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क़सीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं और उन अज़्ज़ाए तरकीबी में तशबीब, गुरेज़, मद और दुआ, ये चार अनासिर हैं जिससे मिलकर क़सीदा बनता है। इनमें से तशबीब एक ऐसा उन्सुर है क़सीदे का जिसकी बुनियाद पर सिर्फ़ क़सीदा हो सकता है। मद न भी हो तो तशबीब के अनासिर को ही बरुए कार ला करके बाज़ क़सीदे लिख दिए जाते हैं। और शुरू में तो तशबीब ही बहुत ज़्यादा मार्के का हुआ करता था तो क़सीदा बन जाता था। तो अब हज़रत अली की ये मनक़बत जो सौदा की यहाँ ज़ेर बहस है, आप देखेंगे कि इसमें क़सीदे के तमाम अज्ज़ा मौजूद हैं, लेकिन मद वाला जो पहलू है वो ज़्यादा गालिब है। ताहम मद वाले पहलू में भी तशबीब के अनासिर दुआ के ज़ैल में हम देखेंगे। आखिर में जब दुआ पर आएंगे, जहाँ सौदा दुआ कर रहे हैं, तो वहाँ भी तशबीब का उन्सुर वहाँ से भी बरामद कर सकते हैं, हरचंद कि वो दुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और टेक्स्ट को पढ़ कर देखते हैं कि इसको हम बाँटें तो कैसे बाँटें। यानी कहीं लिखा तो होता नहीं है कि तशबीब यहाँ से यहाँ तक है, गुरेज़ यहाँ से शुरू हो जाता है, कहीं डिनोटेशन नहीं होता है शायर की तरफ से। ये कारी का काम है कि वो समझ ले कि यहाँ से गुरेज़ शुरू हो गया, ये तशबीब है, और यहाँ से मद है, और यहाँ पर दुआ है, और फिर यहाँ पर क़सीदा ख़त्म है। ये आपके सवाबदीद पे, यानी कारी को ये तलाश करना है, लेकिन ये चीज़ें क़सीदे में होती हैं। मसलन आप देखें हज़रत अली की इस मनक़बत में बतौर क़सीदा पहला शेर जो है ना बहुत मशहूर हुआ, मतला जो है, और कहा जाता है कि सौदा का मतला कमाल का मतला होता था। सौदा के क़सीदे की सबसे बड़ी खूबी उसका मतला बताया जाता है और उसकी तशबीब का उन्सुर बताया जाता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है जो सौदा की शायरी में है। ये 153 अशार का क़सीदा है। टेक्स्ट में हम लोग उसको मुंतखब करके उस पर गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर भी मुंतखबा अशार पर ही गुफ्तगू की जा रही है। यहाँ से मदह का सिलसिला शुरू होता है और ये गुरेज़ के अशार से और तशबीब के अशार से ज़्यादा अशार पर मबनी है। तो अभी हम लोग जो गुफ्तगू करेंगे वो मदह से गुरेज़ की तरफ कैसे आए हैं, हम लोग अपनी गुफ्तगू यहीं पर समेटने की कोशिश करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे मतले से कि उठ गया बहमनो दै का चमनिस्तां से अमल, तेगे उर्दी ने किया मुल्क ख़ज़ा मुस्ताक। 3 महीनों का नाम लिया गया है यहाँ। एक महीना बहमन का, दूसरा महीना दै का, और तीसरा महीना उर्दी का। बहमन 11वें महीने का नाम है और दै 10वें महीने का नाम है। 11वें और 10वें महीने में पतझड़ का मौसम होता है, और तेगे उर्दी यानी दूसरा महीना जो है बहार का मौसम होता है, जो हमारे यहाँ फरवरी का महीना होता है। यानी अंग्रेज़ी में फरवरी का महीना होता है और हिंदी महीने में जो बैसाख का महीना होता है उसे हम दूसरा महीना करार देते हैं हिंदी महीने में। और दूसरा महीना ईरानी महीने उर्दी का है जो मौसम बहार का महीना होता है। अब देखिए, आम तौर से तशबीब में जैसा कि हम पढ़ते आए हैं
اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قصیدے میں تشبیب بحریہ منظر سامنے لاتا ہے، اور یا کسی عشق کے مناظر کو بیان کیا جاتا ہے یا عشق کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، عشقیہ کیفیات واردات کا بیان کیا جاتا ہے تشبیب میں۔ یہاں لیکن بحریہ منظر کی روایت زیادہ تر ہے کہ شعراء تشبیب میں بہار کا منظر، سرسبزی اور شادابی کا منظر، چاروں طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، اس کا منظر بیان کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سودا اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ تیغ اردی نے، یعنی اس مہینے کو وہ تیغ سے، اب رعایت کیا ہے، تلوار جو ہے نا، رعایت لفظی کا بڑا استعمال ہوتا ہے قصیدے میں، اب رعایت کیا ہے تیغ سے، تیغ کی رعایت یہ ہے کہ جس طرح تیغ سے ہم کاٹ کر دو چیزوں کو الگ کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے یہ مہینہ نہ ہو ایک تلوار ہو، تو تیغ اردی نے ان 10ویں اور 11 مہینوں میں جس میں پتجھڑ ہوتا ہے اس کو کاٹ کے الگ کر دیا، اور چاروں طرف سرسبز چاروں طرف ہریالی چھا گئی، چاروں طرف پھول کھل گئے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستاں سے عمل۔ تو گویا کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ مطلب بہار کا منظر کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ میں تشبیب کے ان اشعار کی تشریح کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہار کے منظر کا مقصود کیا ہے، مقصود اصلی کیا ہے، کیوں قصیدے میں بہار کے منظر کو یا عشقیہ واردات کے بیان کو مستحسن قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمروار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل، یعنی اب چونکہ بہار کا موسم آ گیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ جتنے بھی اب پھل جو ہے نا، جب درختوں پہ پھل آ جاتے ہیں، ثمر لگ جاتا ہے، پھل لگ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فطری بات ہے کہ شاخیں جھک جاتی ہیں، ڈالیں جھک جاتی ہیں، لیکن اب اس کو اس حالت کو دیکھیے کہ اس کا شاعرانہ بیان کس طرح سے کرتے ہیں کہ گویا کہ سجدہ شکر میں ہیں، تمام شاخیں جھک گئی ہیں، گویا کہ سجدہ شکر میں اس خداوند کریم کا شکریہ ادا کر رہی ہیں شاخیں کہ بہار کا موسم آ گیا ہے، اور ہماری اور سرسبزی اور شادابی اسی مہینے کی وجہ سے ہے۔ اور کرم عز و جل، یعنی عز و جل کے معنی یہاں پر جاہ و جلال کے معنی میں ہے، اور بزرگ کے معنی میں ہے، ایک ایسا بزرگ جو جس کی دعاؤں سے، جس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے تمام چھوٹے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ راحت محسوس کرتے ہیں، ان کی شفقت میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے گویا کہ تیغ اردی، موسم بہار کا موسم جو ہے وہ کرم عز و جل، ایک بزرگ کے کرم کی طرح ہے جس کے لیے سجدے میں ساری شاخیں جھک گئی ہیں۔ قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض، ایک لفظ ہے یہاں پر قوت نامیہ، یہ نمو کی، گروتھ کی، از خود ایک تمام چیزوں میں، جس کو آپ ایویلویشن کی تھیوری میں پڑھتے آئے ہیں، اس زمانے میں، جس زمانے میں سودا شاعری کر رہے تھے، تقریباً اس طرح کی بات تو ڈاروین کی تھیوری تو آئی نہیں تھی نظریہ ارتقاء والی، لیکن نیچرلزم کی بحث مغرب میں چل پڑی تھی۔ بہت ہی حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات کیا ہے، مطلب تعریف کی بات ہے کہ سودا قوت نامیہ کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی نباتات میں از خود نمو پذیر ہونے کا، بڑھنے کی ایک طاقت ہوتی ہے جس کو قوت نامیہ کہتے ہیں، اور یہی قوت نامیہ ہے۔ یہ نباتات جو ہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نباتات کیا ہیں، دراصل اسی قوت کا مظہر ہیں، یعنی کہ نباتات جو چھوٹے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پھیل جاتے ہیں، اس میں پھل پھول آ جاتے ہیں، یہ سب قوت نامیہ کا کرشمہ ہے، یعنی ان کے اندر خود یہ ایک خواہش پیدا کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے ودیعت ہے، ڈال سے پات تلک، پھول سے لے کر تا پھل، یعنی یہ قوت تمام جگہوں پر آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کا منبع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ واسطے خلت نوروز کے ہر باغ کے بیچ، آپ جو قطع لگی کرنے روش پر مخمل، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی موسم بہار کا موسم آیا تو جو کیاری میں، جو نالی میں جو پانی دینے کے لیے، واٹرنگ کے لیے باغ میں جس طرح سے کیاریاں بنائی جاتی ہیں اور اس میں سے پانی چلتا ہے اور کیاریوں میں پھول بھی لگے رہتے ہیں، تو اور مخملی گھاس چاروں طرف نظر آتی ہے، تو گویا کہ کیاریوں کے پانی کو بتایا کہ جب کیاریوں سے پانی اور چاروں طرف گھاس ہے، گھاس اگے ہوئے ہیں، پانی جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کاٹ رہی ہے، پانی جو چاروں طرف سے پانی بہہ رہا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ گھاسوں کو، جو مخملی گھاس ہیں، ان کو جیسے تہوبالا کرنے پر تلا ہوا ہے پانی کا ریلا جو نالیوں میں بہہ رہا ہے۔
اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ انعام پانے کے دھن میں سبھی جو ہے نا سدا بہار ہوئے جا رہے ہیں، اور تمام چاروں طرف جو ہے نا ایک قوت نمو کی افزائش ہے، اور چاروں طرف ایسا لگتا ہے کہ کچھ انعام لینے کی کوشش ہو رہی ہو۔ اسی طرح سے بار سے آب رواں عکس ہجوم گل کے لوٹے ہے سبزہ پہ از بس کے ہوا ہے بےکل، مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی نالی میں پانی بہہ رہا ہے، وہ پانی جو ہے نا تمام سبزیوں پر اور تمام پھولوں کے کیاریوں میں وہ پانی جا رہا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نالی میں جو پانی ہے، جو پانی بہہ رہا ہے، تو چاروں طرف پھول کی تصویر جو ہے نا پانی میں ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی اس شعر کو اقبال کے اس شعر سے بھی آپ کے کہ پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، اسی شعر کا وہ ایک نیکسٹ دوسرا ورژن ہے جو اقبال نے کہا ہے، وہی مضمون یہاں باندھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہجوم گل سے کہ جو عکس پڑ رہے ہیں پانی پہ، تو ایسا لگ رہا ہے کہ سبزے پہ ایسا لگ رہا ہے کہ پانی چاروں طرف، بلکہ سبزوں میں پانی جا کر کے سبزوں کو سیراب نہیں کر رہا ہے، بلکہ پانی خود دیوانہ ہو گیا ہے سبزوں پہ، اور پھولوں کی جو شبیہ ابھر رہی ہے اس کا دیوانہ ہو گیا ہے، جیسے پانی نہ ہو دیوانہ ہو کوئی۔ برگ چمن ایسی صفا رکھتا ہے، گل کو دیکھو تو نگاہ جا رہے سنبل پہ پھسل، اور یعنی کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ پتے پتے میں یہی کیفیت ہے، اور گل کو دیکھو، یعنی ایک چیز کو دیکھیے گا تب تک وہاں نگاہ ٹھہرے گی نہیں، کوئی دوسری خوبصورت چیز، خوبصورت منظر، پھولوں کے ہزارہ اقسام ہیں، ایک پھول کو دیکھ رہے ہیں تب تک دوسرا پھول آپ کے سامنے آ جا رہا ہے۔ اسی مضمون کو، گل کو دیکھو تو نگاہ جا رہے سنبل پہ پھسل، اسی مضمون کو اس طرح سے اسی مضمون کو باندھنے کی یہاں پر کوشش کی ہے۔ لڑکھڑاتی ہوئی پھرتی ہے خیاباں میں نسیم، پاؤں رکھتی ہے صبا صحن میں گلشن کے سنبل، یعنی کہ چاروں طرف مدہوشی کی ایک کیفیت ہے۔ نسیم کہتے ہیں صبح میں جو ہوا چلتی ہے اس کو مشخص کیا ہے، پرسونیفائڈ کیا ہے، جیسے ہوا نہ ہو بلکہ کوئی آدمی ہو جس نے شراب پی رکھی ہو اور وہ لڑکھڑا کر چل رہی ہو، یعنی ہوائیں بھی موسم بہار کے ان نظاروں کو دیکھ کر جیسے دیوانی ہو گئی ہے اور لڑکھڑا رہی ہے جیسے کوئی شرابی ہو، اور پاؤں صحن گلشن میں، صحن گلشن یعنی جیسے ہی باد نسیم باہر سے صحن گلشن میں آتی ہے مدہوش ہو جاتی ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے جیسے شراب پی لی ہو اس نے۔ دانا جی شور زمیں پر نہ پھلا دہکا سے، سبزواں دانے شبنم سے ہوا ہے جنگل، یعنی کسان جس دانے کو بڑی حفاظت سے زمین میں بو کر دانے سے پودے میں تبدیل کرتا ہے اور اس میں پھل پھول لگنے تک اس کی سینچائی کرتا ہے، تو کسان کی ساری محنت کے باوجود جس پودے نے کوئی پھل پھول نہیں دیا، موسم بہار کی وجہ سے جوبن سا پھٹا جاتا ہے، اور بغیر کسی قد و کاوش کے چاروں طرف دانا تو دانا، بلکہ ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ شبنم کا قطرہ بھی ہے، تو وہ سبزواں دانے شبنم سے ہوا ہے جنگل، یعنی وہ شبنم کا قطرہ بھی گرین یعنی گرینائزیشن یعنی سبزی مائل ہے، اور جنگل تو ہرا ہے ہی، وہ دانہ بھی سبز ہی نظر آتا ہے، یعنی بہار ہی بہار ہے چاروں طرف۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو سبز لفظ کا استعمال کیا ہے انہوں نے، یہ علامت، یہ رعایت ہے یعنی موسم بہار کی، کہ موسم بہار میں چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ سبز لفظ کا استعمال بار بار کیوں ہو رہا ہے۔ تا کجا شرح کروں میں کہ بقول عرفی، اب عرفی کو یہاں یاد کر رہے ہیں۔ یہ قصیدہ جس کی تشریح کی جا رہی ہے، یہ انوری اور عرفی دونوں نے، بلکہ خاقانی نے بھی اسی زمین میں اپنے قصیدے مشہور زمانہ قصائد لکھے ہیں، اسی زمین میں۔ اسی زمین کا انتخاب سودا نے بھی کیا ہے، اور یہاں سودا ایمانداری سے اپنے اسلاف کو یاد بھی کر رہے ہیں، اپنے اس بنیادی متن کو یاد کر رہے ہیں جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اردو میں قصیدہ کہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انوری کے برابر یا خاقانی کے برابر ان کا قصیدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ناقدین کا کہنا یہ ہے، جس میں محمود علائی اور سحر صاحب ہیں، ابو محمد سحر صاحب، ان تمام لوگوں کا کہنا ہے، اور دوسرے لوگ خورشید الاسلام صاحب نے بھی اس پر کام کیا ہے، اور حالی نے بھی لکھا ہے، اور کاشف الحقائق کے مصنف امداد امام اثر نے بھی کہا ہے کہ ہر چند کے انہوں نے اسی زمین کو اختیار کیا ہے۔
قافیے تک بھی اختیار کیے ہیں اسی طرح کے، لیکن سودا کا قصیدہ انوری کے قصیدے کے مقابلے یا خاقانی کے قصیدے سے ذرا بھی کم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی شاعر اپنے بنیادی متن کو یاد کرے، اپنے اسلاف کو، شعری اسلاف کو یاد کرے، تو یہ اس کی خوبی ہوتی ہے۔ وہ یہی کام یہاں کر رہے ہیں وہ، کہ یہاں پر عرفی کو یاد کر رہے ہیں، اور اس کا ایک واوین میں ایک مصرع ہے انورٹڈ کوما میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گرہ لگائی ہے اس مصرے پہ، اور وہ گرہ کس طرح کی ہے آپ دیکھیں کہ تا کجا شرح کروں میں کہ بقولے، میں بہار کے موسم کی میں کیا شرح کر سکتا ہوں، جو شرح عرفی نے کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ اب عرفی نے کیا کیا ہے، عرفی کا مصرع دیکھیں، اخگر از لطف ہوا، یعنی ہوا کے لطف سے، یعنی یہ بہار کے موسم کی ہوا ہے، یہ باد سرسر کی ہوا نہیں ہے، یہ موسم بہار کے زمانے کی ہوا ہے، تو اس کے لطف سے اخگر یعنی چنگاری، یعنی چنگاری بھی ایسی ہوا چل رہی ہے بہار کے موسم میں، سبزی چاروں طرف بچھی ہوئی ہے، چادر کی طرح ہریالی چاروں طرف بچھی ہوئی ہے، چاروں طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہے چاروں طرف، تو اس کا کہ انگیٹھی میں جو چنگاری ہے وہ بھی ہری نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ قصیدے کا شاعر جو ہے وہ ایسی بات کہتا ہے جس کی تعریف تو کی جاتی رہی ہوگی، بہار کے موسم کی تمام لوگوں نے کی ہے۔ اب یہ قصیدہ نگار جو سودا ہے یا عرفی ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں ایسی تعریف کروں بہار کی جس کی تعریف پہلے نہ کی گئی ہو، اور مبالغہ یہ ہے کہ شرارہ بھی، یعنی انگیٹھی میں رکھی ہوئی چنگاری، وہ بھی ہری ہو گئی ہے۔ بہار کے موسم کا یہ معاملہ ہے، یعنی یہ مبالغہ۔ اب اس مبالغے کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اسے ہم شاعری نہیں کہہ سکتے، اس میں شاعر نے تو ایسی تعریف کی ہے جو قرینے قیاس نہیں ہے۔ تو یہاں قرینے قیاس والا معاملہ نہیں ہے۔ مشرقی شعریات میں خاص طور سے قصیدے کی شعریات کے مذہب میں، قصیدے کے مذہب میں یہ طے ہے کہ ایسے مضامین باندھے جائیں، ایسی مضمون آفرینی کی جائے جس طرح کے مضامین دوسرے نے نہیں باندھے ہوں، اور قصیدہ بنتا ہی ہے تب جب اس میں اندیشہ ہے دور دراز کی کیفیت پائی جائے، یعنی ایسی بات کہی جائے کہ اس سے پہلے کوئی بات اس طرح کی نہیں کہی گئی ہو، یعنی خیال پرستی، یعنی خیال آرائی۔ یہ حقیقت نگاری والی صنف ہے ہی نہیں جس کا تقاضا آپ کریں۔ تو یہاں پر بہت اچھا مصرع عرفی کا سودا نے کوٹ کیا ہے، اور اس کوٹ کی وجہ سے، یعنی اس بین متن کی وجہ سے ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ سودا کس طرح سے اس سے بھی آگے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہیں پر اپنی بات ختم کر کے تشبیب کی، وہ گریز کی کیفیتیں شروع کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں کہ نسبت اس فصل کو پر کیا ہے سخن سے میرے، ہے فضا اس کی تو دو چار ہی دن میں فیصل۔ اب یہاں پرانے زمانے کی شاعری میں، کلاسیکی شاعری میں، جو آج کی شاعری نہیں ہے، اس شاعری میں بے ثباتی عالم کو رونا بہت رویا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ادب اور غیر ادب، دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں اور ادب میں کیا فرق ہے، یعنی فن میں اور دوسرے غیر فنی کام میں کیا فرق ہے۔ آپ دولت مند ہو جائیں، آپ دنیا بھر کی چیزیں پیدا کر لیں، لیکن ادب اور شعر یا فن، اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے یہ چیزیں۔ سودا آج سے کئی سو سال پہلے کے شاعر ہیں، آج ہم سودا کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ادب میں، شاعری میں اپنا نام پیدا نہیں کیا ہوتا، اور اگر کوئی راجا ہوتے یا کوئی بربل کی طرح کی کوئی چیز ہوتے، یا وزیر ہوتے، یا کوئی بہت بڑے دولت مند ہوتے اس زمانے کے، تو آج ہم تھوڑی ان کا ذکر کرتے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہار کا موسم بھی جو ہے، جو آیا ہے، چاروں طرف جو بہار کی وجہ سے سرسبزی، شادابی، ہریالی چھائی ہوئی ہے، یہ ہریالی کتنے دنوں کی ہے؟ پھر اردی کا مہینہ ختم ہو جائے گا، پھر جو ہے نا وہی بہمن و دے کا مہینہ آ جائے گا، پتجھڑ کا موسم آ جائے گا، اور چاروں طرف بے کیفی سی پھیل جائے گی، چاروں طرف باد سرسر کے جھونکے چل رہے ہوں گے، چہرے جھلس جائیں گے گرمی کے مارے، پسینے کے مارے حال خراب ہو جائے گا، اور پھر یہ موسم بہار کا کہیں ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن تابت طرز سخن کی ہے میرے رنگینی، لیکن میرا سخن جو ہے موسم بہار کا وہ مہینہ ہے جو ٹھہر جاتا ہے، اور ساری رہتی دنیا تک یہ موسم بہار کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، جو سخن کی بہار ہے۔
جلوہ رنگ چمن جائے گا ایک آن میں ڈھل. اور یہ چمن میں جو جلوہ دکھائی دے رہا ہے، جو رنگینیاں دکھائی دے رہی ہیں، جو پھول اور طرح طرح کے پھول دکھائی دے رہے ہیں، یہ تو بس 1-2 مہینے میں پھر ختم ہو جائیں گے. لیکن سخن کی دنیا، حکمت کی دنیا اور فن و شعر کی دنیا، یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوتی ہے برومند سخنور میرے ہر مصرے سے. اور کہتے ہیں کہ میں جس طرح سے عرفی کے شعر سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اسی طرح سے میرے سخنور میرے مصرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جس طرح سے میں نے عرفی کے مصرے سے فائدہ اٹھایا ہے. مصرع سرو سے پایا ہے کسی نے بھی پھل. میرا مصرع جو ہے نا، کوئی سرسوں کا پھول نہیں ہے کہ جس میں کوئی پھل ہی نہیں لگتا ہے، بلکہ میرا مصرع تو پھلدار درخت کی طرح ہے، جس سے جو چاہے جس طرح سے چاہے استعمال کر لے. یعنی صحت اپنے متن میں اس کو ملا کر کے اس متن کو تہدار بنا لے، اس متن کو معنی ریزی سے معنی خیزی سے جوڑ لے. میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ اس کے متن کو میرے شعر سے، میرے مصرے سے فائدہ پہنچ جائے گا. جیسا کہ میں نے عرفی کا شعر کوٹ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. سودا کا یہ ماننا ہے. اور کہتے ہیں آگے کے شعر میں، ہو جہاں کے شعراء کے میرے آگے سرسبز، یہ بات طے ہے. اور یہاں تعلی استعمال کر رہے ہیں. قصیدے میں تعلی کا شعر ضرور ہوتا ہے، اور تعلی کے شعر میں شاعر جو ہے نا اپنی بڑائی اور کرتا ہے، اور اگر واقعی بڑائی کرتا ہے اور بڑا شعر کہتا ہے، بڑا شاعر ہے، تو اس کا تعلی برا نہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی گھٹیا شاعر ہے اور تعلی کے شعر میں کہہ رہا ہے کہ وہ عرفی سے بھی بڑھ گیا ہے، انوری سے بھی بڑھ گیا ہے، خاقانی سے بڑھ گیا ہے، تو پھر یہ بات سننے والوں کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے. اور سننے والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا بول ہے اور ان میں تو کچھ ہے نہیں، ان کی شاعری میں کوئی دم تو ہے نہیں، بس کہہ رہے ہیں کہ میں عرفی اور خاقانی سے بھی آگے بڑھ گیا ہوں. لیکن سودا جب دعویٰ کر رہے ہیں تعلی کے شعر میں کہ میرے آگے کسی کی نہ مخمص آگے جا سکتی ہے، بڑی ہے، یا بڑی فنکاری اس میں دکھائی گئی ہو جو مجھ سے بڑھ گئی ہو فنکاری میں، ایسی کوئی مخمص، ایسی کوئی غزل نہیں ہے، ایسا کوئی قصیدہ نہیں ہے جو میرے قصیدے کے سامنے ٹھہر سکے. یہ تعلی کا شعر تھا، اور تعلی کے شعر سے ہی گریز شروع ہو جاتا ہے. اور اب ہم آتے ہیں گریز پہ. کہا جاتا ہے کہ سودا کی شاعری یعنی قصیدے کی شاعری کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی کریکٹرسٹکس، سب سے بڑی خصوصیات اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا ہے تو وہ ہے گریز. کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو کے بعد گریز کو نبھانے میں جو اداکاری اور جو ادائیں اور جو جدت ادا سودا نے دکھائی، وہ کسی سے نبھ نہیں سکی، غالب سے بھی نہیں، ذوق سے بھی نہیں. یعنی گریز میں ایسا کمال کرتے ہیں کہ گریز کے باہر کے منظر کا اب ذکر ہو رہا تھا کہ اچانک آہستہ سے انہوں نے تعلی کا شعر کہنا شروع کر دیا، شاعری پر، فن پر گفتگو شروع کر دی. اور اب احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ گریز کیسے شروع ہو رہا ہے. اب یہاں اچانک گریز کا پہلو آ جاتا ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا. اب وہ تعریف تو کر دی ہے انہوں نے کہ کسی بھی شاعر کہ یہاں جو بھی جس قسم کی بھی، جس صنف کی بھی شاعری ہے، غزل کی، قصیدے کی، یا جس بھی صنف کی شاعری ہے، وہ میری شاعری کے برابر ہے ہی نہیں. یعنی میری شاعری کا مقابلہ کسی شاعر سے نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی ایک اور توضیح گریز میں دیکھیے کیسے کرتے ہیں. وہ ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا. یہ شاعری میں جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو رنگ پیدا ہوا ہے، جو رنگ اردو کے کسی شاعر میں نہیں ہے، تو وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی ہی مداحی کا. یہاں جس ضمیر کا استعمال کر رہے ہیں واحد غائب متکلم کا، واحد غائب متکلم جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے، جیسا کہ انہوں نے عنوان میں منقبت میں حضرت علی باضابطہ لکھا ہے. تو یہ اس حضرت علی یعنی ان کی ذات ہے. اور حضرت علی باب العلم ہیں، مشکل کشا ہیں. ایسی کون سی تعریف ہے جو اس سے پہلے، سودا سے پہلے لوگوں نے نہیں کی ہے؟ نثر میں کی ہے، نظم میں کی ہے. اور جو تعریفیں ہوئی ہیں یعنی ان کو شعر خدا کہتے ہیں. ان کی تلوار کی تعریف تاریخوں میں ہوئی ہے. اب سودا جب کہتے ہیں کہ ہمارے فن میں جو باریکیاں، جو خوبیاں، جو خصوصیات، جو وظائف، جو اوصاف نظر آتے ہیں، جو خصوصیتیں نظر آتی ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ نہ کہ صرف میری شاعری کا زور ہے، بلکہ چونکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو تعریف کے لائق ہے،
جس کی تعریف جتنی بھی کم کی جائے کم ہے، اس کی تعریف کی وجہ سے میری شاعری میں چمک پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسی عظمت پیدا ہو گئی ہے جو عظمت کہیں بھی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ تو یہاں ایک طرح سے تعلیق کے شعر کے ساتھ ساتھ سودا کے ہاں خاکساری بھی ابھر رہی ہے اور ان کی عقیدہ پرستی بھی ابھر رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات سے جو ان کو عقیدت ہے، اس کا اظہار اس سے بڑھیا طریقے سے کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے فن کی تمام تر خوبیوں کو مختص کر دے اس ذات کے لیے جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، یعنی ممدوح کی وجہ سے اس کی شاعری اہم ہے۔ یہ بہت بڑی تعریف ہے اور یہ بہت بڑی خاکساری بھی ہے، اور یہ تعریف کا وہ انداز ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ذات پر جس کے مبرہن کنہیں عز و جل، یعنی اب دوسرے مصرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مبرہن کہتے ہیں کہ ثابت کیا ہوا، یعنی ہم کیا ثابت کریں گے کہ وہ تعریف کے لائق ہیں، ہم کیا ثابت کریں گے کہ وہ شیر خدا ہیں، ہم کیا تعریف کریں گے کہ وہ مشکل کشا ہیں، ہم کیا تعریف کریں گے کہ انہوں نے اپنے ذاتی غم و غصے کو کبھی بھی زندگی میں اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا، شریعت اسلامیہ کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ تو گریز کا یہ جو رنگ ہے جو اختیار کرتے ہیں سودا، وہ اچانک ایسا لگتا ہے کہ ایک گروتھ، ایک ارتقائی ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس سے آہستہ آہستہ وہ گریز کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور گریز کی طرف آتے کے ساتھ ہی وہ مدح کی طرف بڑی خوبصورتی کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ تعریف کا ایک پہلو نکال لیا گیا اور تعریف ہو رہی ہے۔ تو اگلے سبق میں ہم لوگ ان کی اس مدح کو، اسی قصیدے میں جو مدح کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ چونکہ بہت طویل قصیدہ ہے، 153 اشعار پر مبنی یہ قصیدہ ہے، اس لیے ہم مدح کے بھی کچھ چنندہ اشعار ہی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دعا سے متعلق بھی چنندہ اشعار پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، گریز کے اس پہلو سے مدح کی طرف آتے ہوئے سودا کے اس قصیدے میں کیا خوبیاں تھیں اسے آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اگلے سبق میں ہم پھر ان کی اس مدحیہ کیفیت پر مبنی اسی قصیدے کے اشعار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آداب۔